अस्सलाम वालेकुम। इस शहर की सरजमीन मुक़द्दस समझी जाती थी। आज वहाँ आवारागर्दी, मौज मस्ती और अय्याशी की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। दुनिया की चमक दमक में अब ये शहर किसी जदीद लग्जरी सिटी से पीछे नहीं रहा। रियाज में न सिर्फ रात की 1 बजे बल्कि दोपहर के वक्त भी औरतें खुले आम बेखौफ खतरात ऐसे मनाजर पेश करती दिखाई देती हैं कि देखने वाला हैरत में पड़ जाता है। हम आपको शादी ब्याह के अंदाज, इनके पास मौजूद गाड़ियाँ और इनके ज़राए आमदन के बारे में तफसील से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने कभी रोशनियों में नहाया हुआ शहर देखा हो तो यकीन मानिए रियाज इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। अरबी में अल रियाज कहलाता है। ये दिलकश शहर न सिर्फ सऊदी अरबिया का दारुल हुकूमत है बल्कि जदीदियत, टेक्नोलॉजी और खूबसूरत ऊंची इमारतों की एक ज़िंदा तस्वीर है। रात के वक्त ये शहर जगमगाती है, रोशनियों में नहाता है तो लगता है जैसे सहराए अरब के दिल में कोई हीरा चमक रहा हो। आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 70,91,000 लोग बसते हैं, यानी हर 1 किलोमीटर में लगभग 300 लोग बसते हैं। जबकि कम से कम जगह कम है लेकिन ज़िंदगी भरपूर है। वजह यह है कि रियाद न सिर्फ सऊदी अरबिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है बल्कि मशरिक़ वस्ती में तीसरा और एशिया की 38वीं सबसे बड़ी शहरों में शुमार होता है कि रियाद सतह मुर्तज़ा के मशरक़ी के हिस्से में सहराए नकूद के दरमियान वाक़या है। ये सतह समंदर से तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर आबाद है। तारीख़ के औराक में इस शहर का पुराना नाम हुजरा यमामा मिलता है, मगर आज ये अल रियाज के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसका मतलब बाग या बागात। पहले ये इलाका खजूरों के सरसब्ज़ बागात से घिरा हुआ था और आज भी ये रवायत ज़िंदा है कि रियाज के मरकज़ी हिस्से से ज़र्रा दूर जाएं तो वहाँ आपको खजूरों के बेशुमार बागात मिल जाएंगे, जहाँ से सालाना लाखों टन खजूरें हासिल की जाती हैं। ये खजूरें ना सिर्फ अपनी आला क्वालिटी के लिए मशहूर हैं बल्कि इनसे लाखों रियाल की आमदनी भी हासिल होती है। इन बागात में ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली मजदूर काम करते हैं जो दिन रात मेहनत से इन बागात की देखभाल भी करते हैं और बदले में अरब मालिकान से अच्छी खासी तनख्वाह पाते हैं। रियाद शहर के कवानीन का जिक्र आए तो बस समझ लीजिए कि यहाँ के कवानीन वाकई कानून हैं। पूरे सऊदी अरब में सख्त कवानीन के लिए मशहूर है। मुल्कों में बेशुमार होते हैं और रियाद इनके सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ चोरी, कत्ल, एहतजाज या किसी तंजीम का क़याम सब कुछ गैर कानूनी है और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो सज़ा इतनी मिलती है कि अगला शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के तमाम कवानीन कुरान और अहादीस की रोशनी में बनाए गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो सवाई कत्ल के बाकी सब कुछ किसी न किसी शक्ल में हो ही रहा है। ख़ास तौर पर रिश्वत यहाँ इतनी अहम है कि कोई भी सरकारी काम करवाना हो बग़ैर सहूलत फ़ीस के मुकम्मल हो के ज़राए बात घुमा फिरा कर वही काम निकलवा लेते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की औरतों की। रियाज की औरतों को सोने से मोहब्बत है। हर औरत के पास लाखों रियाल के मालियत का सोना मौजूद होता है। कुछ के पास सोने के बने हुए लिबास तक भी मौजूद हैं। ये ख़वातीन मेकअप और जेवरात की दीवानी हैं। अब वो गाड़ियाँ खुद चलाती हैं, खुले लिबास और ख़ुद मुख्तार अंदाज अब यहाँ आम होते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू भी है जो सबको हैरान कर देता है। रियाद समेत पूरे सऊदी अरब में अब फ़ाहिशी बेइज़ाफ़ा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 2 साल पहले यहाँ हॉलवेन फेस्टिवल मनाया गया, एक ऐसा इवेंट जो पहले सऊदी कल्चर में नाकाबिले तसव्वुर था। बड़ा स्टेज, ऊंची मौसीकी, रंग बिरंगी लाइट्स और मर्द और औरतें एक साथ अपने पार्टनर्स के साथ शरीक हुए। लड़कियों ने गैर मुनासिब लिबास पहने, वीडियोस वायरल हुईं और दुनिया ने पहली बार देखा कि वो ख़वातीन जो बसों से एक दायरे में बंद थीं अब मुकम्मल आज़ादी के साथ बाहर आ रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब का माशरा जो कभी अपनी मजहबी कदरों और रवायती सादगी के लिए मशहूर था अब तेज़ी से बदलता जा रहा है।
چند سال پہلے تک یہاں نہ سوشل میڈیا پر آزادی تھی اور نہ ہی عوامی تفریح کے لیے ایسے ذرائع، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ آج کے نوجوان اور نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک ہو یا دیگر لائیو سٹریمنگ ایپس پر گھنٹوں لائیو رہتی ہیں، جہاں فالوورز شہرت اور لائکس حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مقصد بن چکا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں کبھی پردہ، حیا اور مذہبی اقتدار کو اولین مقام حاصل تھا، لیکن اب نائٹ لائف، ڈانس کلب اور ایک نیا کلچر جنم لے چکا ہے۔ ریاض جیسے شہروں میں اب رات گئے تک میوزک، لائٹس اور محفلوں کی چمک دکھائی دیتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب ایک نئے سماجی دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے جدیدیت کی علامت ہے، مگر بہت سے لوگوں کے لیے یہ اخلاقی زوال کی ایک تشویشناک نشانی ہے۔ اگر ہم وقت کو پیچھے لے جائیں تو 1700 کی دہائی کے آخر تک یہ پورا علاقہ صرف ریت اور پتھریلے پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن 1825 میں جب ریاض کو سعودی عرب کا دارالحکومت بنایا گیا تو قسمت میں پلٹا کھایا۔ جو شہر کبھی ویران ریگستان تھا، آج وہ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہاں کے نوجوان۔ جی ہاں، ریاض کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہی سعودی عرب کا مستقبل ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جب یہاں کے لوگوں کو انگلش کا ای تک نہیں آتا تھا، لیکن آج یہی نسل انگلش بولتی، سمجھتی اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے، بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک تک جاتی ہے تاکہ وہ آنے والے کل ریاض اور روشن بنا سکیں۔ سال 2000 میں یونیسکو نے ریاض کو ایک عظیم اعزاز دیا، عرب کلچر کیپٹل کا خطاب۔ یعنی مانیے کہ یہ اعزاز محض نام کا نہیں، بلکہ محنت، ویژن اور ترقی کی ایک زندہ داستان تھا۔ در حقیقت یہ ترقی اس وقت ممکن ہوئی جب سعودی عرب میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس سیاہ سونے نے نہ صرف معیشت کو بدلا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز بھی کیا۔ کبھی یہ ملک صرف تیل کی دولت اور حج عمرہ کے زائرین سے چلتا تھا، لیکن آج یہ دنیا کے جدید ترین ممالک میں اپنا مقام بنا چکا ہے۔ اب ذرا موجودہ منظر دیکھیے۔ سعودی عرب ایک سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو کبھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ سلمان کے دور حکومت میں ایسے میگا پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں کہ دنیا حیران بھی ہے اور منتظر بھی، کیونکہ گلوبل وارمنگ کے اس دور میں دنیا تیل اور گیس سے ہٹ کر صاف توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کے پیچھے نہیں۔ یہاں اب فیول فری الیکٹرک گاڑیاں جیسا کہ ٹیسلا تیزی سے متعارف کروائی جا رہی ہیں، اور یہ سب بڑی ہدف ویژن 2023 جس کے تحت سینکڑوں پروجیکٹس 2023 تک مکمل ہوں گے، اور اسی سال ورلڈ ایکسپو کا انعقاد بھی منصوبہ بھی ہے۔ تب اندازہ لگائیں کہ دبئی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں آئیں گے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں سیاح جو نہ صرف ریاض کی خوبصورتی دیکھیں گے بلکہ معیشت کی نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ گزشتہ چند برسوں میں ریاض کے اطراف میں بے شمار انڈسٹریز قائم کی گئیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار، بینکس اور بزنس گروپ اب اپنے ہیڈ کوارٹرز سعودی عرب میں منتقل کر رہی ہیں۔ یہ شہر اب صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ ایک مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا بزنس ہب بنتا جا رہا ہے۔ یہاں مشینری، الیکٹریکل آلات، کنسٹرکشن، ایلومینیم، فوڈ، آئلز سبھی فیکٹریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، جہاں لاکھوں ورکرز روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ کمپنیاں آج بھی اپنے ملازمین کو مناسب تنخواہ نہیں دیتیں، لیکن بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے ورکرز کے ساتھ بینک اکاؤنٹ باقاعدگی سے چلاتی ہیں اور ہر مہینے 27، 28 یا 30 تاریخ کو تنخواہیں ٹرانسفر کر دیتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں تعلیم کی، تو سعودی عرب کی سب سے پرانی اور مشہور درسگاہ کنگ سعود یونیورسٹی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اسی یونیورسٹی کی بنیاد 1957 میں کنگ سعود بن عبدالعزیز نے رکھی تھی۔ یہاں کے کنگ سلمان لائبریری اتنی وسیع ہے کہ ایک وقت میں 3000 سے زائد طلباء مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں بلکہ علم، ترقی اور جدت کی ایک روشن علامت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاض صرف ایک جدید شہر ہے تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ اس شہر میں روحانیت سے لے کر عیش و عشرت تک سب کچھ اپنی انتہا پر ہے۔ ریاض میں تقریباً 4000 خوبصورت مساجد موجود ہیں،
جن میں سب سے بڑی ریاض گرین مسجد ایک ایسی شاندار عمارت جہاں ہزاروں نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جمعہ اور عید کے دنوں میں یہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اب اگر بات کریں پانی کی تو آپ جان کر حیرت ہوگی کہ ریاض میں درختوں کے سینچنے، گھاس اگانے، یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ سمندر کے پانی کو ری سائیکل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پیٹرول تو سستا ہے مگر پانی نہیں۔ ریاض کے اربوں کے پاس دولت کا سمندر، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، محل نما گھر اور بین الاقوامی کمپنیوں کے شیئرز اور کئی ممالک کی نیشنلٹی، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ مگر بات کریں ریاض کی شادیوں کی تو وہاں کے معیار آپ کو حیران کر دیں گے۔ یہاں کی شادیاں واقعی ہی لگژری کی انتہا ہوتی ہیں۔ تمام اخراجات لڑکا برداشت کرتا ہے اور رسم کے طور پر لڑکی کو ایک خاص رقم دی جاتی ہے جو بعض اوقات 1 لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ رقم صرف لڑکیوں کی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہے وہ اپنے والدین کو دے، شوہر کو دے یا کسی کو نہ دے، فیصلہ مکمل طور پر اس کے ہوتا ہے۔ شادی کے تمام پروگرام تو سرکاری مجالس میں ہوتے ہیں یا پھر پرائیویٹ مارکیز میں۔ مرد سفید کندورہ پہنتے ہیں، سر پر رومال اور قد رکھتے ہیں، جبکہ عورتیں خوبصورت لباس کے ساتھ عبایا اوڑھنے سونے سے لدی ہوئی تقریب میں داخل ہوتی ہیں۔ کھانے کے انتظامات اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جائے۔ اونٹ کی مندی، بکرے کی مندی، دمبے کی مندی، مچھلی اور درجنوں سویٹ ڈشز سب سعودی عرب مہمان نوازی کی شان ہیں۔ اگر آپ کبھی ریاض جائیں تو وہاں کی خوشبوؤں میں ایک خاص بات ضرور محسوس کریں گے: عربی مندی کی خوشبو۔ ریاض کے عرب دمبے اور اونٹ کی مندی کو ایسے دیوانے ہیں، چند عرب مل کر آپ پورے اونٹ اور دمبا کھا دیتے ہیں۔ یہ صرف کھانا نہیں بلکہ روایات، شان اور جشن کا حصہ ہے۔ اب اگر بات کریں موسم کی تو ریاض کا موسم بالکل سعودی عرب کے جیسا ہے، انتہائی گرم، خشک اور جھلسا دینے والا۔ گرمی میں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری تک جا پہنچتا ہے اور جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ریگستان کی ریت پورے شہر کے دھول کے بادلوں میں لپیٹ لیتی ہے۔ چاہے سردی ہو یا گرمی، یہاں اے سی سارا سال چلتا رہتا ہے۔ یہ ریاض کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ شہر میں آپ کو ہر رنگ اور ہر قوم، ہر لہجے کے لوگ ملیں گے۔ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، شامی، مصری، افریقی سب یہاں کام کرتے ہیں۔ کچھ مزدوری کرتے ہیں، کچھ اپنے بزنس کے مالک ہیں اور کئی اپنی فیملیز کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں بہت سخت ہے اور وہ ہے قانون۔ یہاں کسی آئی ڈی دنیا کی تیز ترین ایجنسیوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ کسی عورت یا حادثے کی ویڈیو تصاویر بنانا سختی سے ممنوع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتے پکڑا گیا تو سیدھا جیل کا رستہ۔ یہاں ایک منفرد روایت یہ بھی ہے کہ نماز کے وقت سارا شہر رک جاتا ہے۔ دکاندار اذان سنتے ہی شٹر بند کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بلدیہ نے دیکھا کہ آپ نے نماز کے وقت دکان بند نہیں کی تو جرمانہ طے ہے۔ وہ قانون جو اس شہر کی روحانیت کو زندہ رکھتا ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہاں سینما ہالز پر پابندی تھی، لیکن آج سینما گھر ہر جگہ کھل رہے ہیں۔ ایک طرف مسجد تو دوسری طرف سینما۔ یہی نہیں، اب پرائیویٹ پارٹیز، بیلی ڈانس پارٹیز، جوئے کے اڈے اور رات بھر چلنے والی تقاریب سب عام ہو گئی ہیں۔ رات کے اندھیروں میں عرب مرد اور خواتین رقص کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے مناظر وائرل ہوتے ہیں۔ ریاض کی ایک اور شان اونٹوں کی ریس۔ یہ ریس صرف کھیل نہیں بلکہ دولت، عزت اور شان کا مقابلہ ہے۔ دنیا کے مہنگی ترین اونٹ دوڑاتے ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین کروڑوں کا جوا لگاتے ہیں۔ جو اونٹ جیت جاتا ہے اس کے مالک کو لاکھوں ریال کا انعام ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو صرف ریاض میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کسی عرب کے گھر جائیں تو چاہے گرمی ہو یا سردی، آپ کو ایک ضرور چیز ملے گی: قہوہ، کھجور، حلوہ، خشک میوہ جات اور کافی۔ یہ ان کی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ بچے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، لوگ قہوہ اور کھجور کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کرتے۔ گھومنے پھرنے کے لیے کئی دلکش مقامات: نیشنل میوزیم آف سعودی عربیہ، الممسی فورٹ، سلام آرٹ، کنگ عبداللہ پر ان میں سر فہرست ہیں۔ یہ مقامات نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بلکہ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔
ریاض کے قریب تنامہ نامی ایک خوبصورت گاؤں ہے جہاں ایک حیرت انگیز غار موجود ہے۔ اس غار کے اندر ایک قدرتی جھیل بہہ رہی ہے جس کا پانی شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ گرمیوں میں یہ جگہ لوگوں کے لیے ایک قدرتی نعمت بن جاتی ہے جہاں سیاح نہ صرف سیر کرتے ہیں بلکہ جھیل میں نہا کر گرمی سے راحت پاتے ہیں۔ ریاض میں تعلیم کا معیار بھی لاجواب ہے۔ یہاں آپ کو کئی برٹش اسکول نظر آئیں گے جہاں تیل کی کمپنیوں میں کام کرنے والے غیر ملکی اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ غیر ملکی خاندان بھی اب انہی اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ شہر میں عربی، اردو، ہندی، ملائی، عالم اور دیگر قومیتوں کے اسکول بھی بڑے تعداد میں موجود ہیں۔ تعلیم کے لیے ریاض میں کئی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پورے سعودی عرب سے طلباء طالبات تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں بھی ریاض آگے ہے۔ یہاں کے ہسپتال جدید ٹیکنالوجی اور تجربہ کار ڈاکٹروں سے مزین ہیں۔ اہم علاج اور دوائیں کافی مہنگی ہیں۔ جن کمپنیوں نے اپنے ملازمین کے لیے 80 سے 95% تک انشورنس کر رکھی ہے وہ سکون سے علاج کرواتے ہیں، لیکن جن کے پاس انشورنس نہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے نظام کی بات کریں تو ریاض شہر اس معاملے میں کسی سے کم نہیں۔ پوری طرح منظم سڑکیں اور سب کچھ دستیاب ہے۔ یہ سڑکیں پورے سعودی عرب کے شہروں کو جوڑتی ہیں اور یہی انفراسٹرکچر ریاض کو ایک جدید ترقی یافتہ اور متحرک دارالحکومت بناتا ہے۔ تعلیم، عوامی کھانے، موسم زندگی، صحت اور جدید تبدیلیوں تک سب کچھ بیان کیا۔ یہ جانا کہ کبھی یہ شہر روایت کا علامت تھا اور آج جدیدیت اور چمک دھمک کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان راشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔